अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। 23 जुलाई 2024 और मंगल का दिन है। आपको मैंने कहा था बहुत ही आम हफ्ता है और फैसला कुन चीज़ें आपके सामने आना शुरू हो गई हैं। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बहुत से सवालात ने जन्म ले रही है। 9 मई के हवाले से जो मामलात हैं वो आपके सामने आ गए। बन्नू के वाक़े से मैं किसी बात को दोहराना नहीं चाहता। इसका जवाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब साहब और असद कैसर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए बड़ी तफसीली दे दी। आपने सुन भी लिया होगा। प्रोग्राम के आखिर में चंद चंक जो है ना, थोड़े थोड़े वो मैं आपके सामने आ जाऊँगा और जो बात बड़ी वाज़ेह है, चंद चीज़ें आपके सामने बता देता हूँ कि DGISPR जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तर्जमान के तौर पर थी। ठीक है ना जी। और अच्छा, उस पर ज़रा गुफ्तगू मैं करते हैं। अब जो है ना परवेज़ खटक, उसने बड़ा एक अजीबोगरीब सा बयान दे दिया अदालत में, यानी तरमीम की दरख्वास्त दे दिया। अब तो आप गए हाथ से, अब तो हॉस्टाइल ना डिक्लेयर हो जाएं। इमरान खान साहब की जो गुफ्तगू हुई वो बड़ी अहम थी और संडे टाइम के दर्जात आपके सामने आ चुके हैं और लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बहुत बड़ा हुक्म आ गया वकला से मुलाकात के हवाले से। और DGISPR के हवाले से मैंने बात बता दी और जुडिशल एक्टिविज़म पैनल की जो दरख्वास्त है जिसमें मैंने इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के बैनुल-अक़वामी सहूलियात के कॉन्टेक्स्ट में वो मैंने दरख्वास्त दायर की है, वो मैं आपके सामने मैं रख देता हूँ। तफसीलात कुछ आपके सामने आ जाएंगी, ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, लेकिन वो आपके नॉलेज के लिए मैं ज़रूर रखूँगा। चलते हैं आगे। और संडे टाइम को जो मदरजात जो इंटरव्यू दिया उसके मदरजात आपको पता है सामने आ चुके हुए हैं और वो बिल्कुल बड़ी वाज़ेह तौर पर है और वो सारा कुछ आपके सामने डिस्कस हो चुका है। लेकिन मैं दोहराना चाहता हूँ जो DGISPR की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस और इन चीज़ों को सामने रखते हुए मुझे दहशतगर्दी की तरह अडयाला जेल की काल कोठरी में कैद किया गया है और जिस सेल में रखा गया है उसकी लंबाई 8 फुट और चौड़ाई 7 फुट है। आम तौर पर इन सेल्स में जो है ना दहशतगर्दों को रखा जाता है ताकि उनसे कोई राब्ता ना हो। और मुझे एक इंतहाई छोटे सेल में कैद तन्हाई में रखा है जिसमें बामुश्किल, और ये बात ठीक है, इमरान खान साहब की बात गलत नहीं है। और साथ उन्होंने कहा कि हुकूमती एजेंसियाँ उनकी मुसलसल निगरानी कर रही होती हैं जो कैदियों के बुनियादी हकूक़ और इंसान, और इसमें आपको पता है बैनुल-अक़वामी जो अब क़वानीन हैं, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, ICCPR, नेशनल मैंडेला रूल्स, कन्वेंशन ऑन टार्चर, इसमें मैंने बड़ी तफसील की एक आइनी दरख्वास्त, पहले मैंने ख़त लिखे थे, फिर मैंने आइनी दरख्वास्त दायर कर दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और इसकी समाअत इंशाअल्लाह बड़ी उम्मीद है अब बहुत जल्द मुकर्रर हो जाएगी। चीज़ें मैंने सारी रख दी हैं रिकॉर्ड, ताकि रिकॉर्ड बड़ा क्लियर होना चाहिए, स्ट्रेट रिकॉर्ड सामने आना चाहिए और उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसीलिए एक एक चीज़ ज़रा सामने मैंने रख दी है और उसमें वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत को, दाखिला को, होम डिपार्टमेंट को, IG प्रिजन को और इन सब को फ्रीक बनाया गया है। आए आकर जवाब दें और ये हक़ है इमरान खान साहब का, ऐसी कोई बात नहीं। UN का वर्किंग पेपर के हवाले से कुछ चीज़ों का मैंने जिक्र किया है, मैंने कोशिश की है बड़ी डिटेल और डेप्थ में चीज़ें सारी आ जाएँ। लेकिन यहाँ एक बात और मैं बताऊँ, इमरान खान साहब की जो सहाफ़ियों से गुफ्तगू है और कॉल उनकी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट का प्लान जो है ना बेनकाब कर दिया और वो कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि 9 मई के मुकदमा में मिलिट्री कोर्ट भेजा जाएगा और बड़ी वाज़ेह है इनका प्लान है कि मुझे भी 9 मई के मुकदमा में मिलिट्री जेल में डालें और मिलिट्री कोर्ट ले जाएं। साफ़ी ने पूछा कि आपने बराह रास्त फ़ौज पर बन्नू वाक़या की फायरिंग का इल्ज़ाम आयद किया कि ऐसी इन्फॉर्मेशन कौन देता है, इसके पास क्या सबूत है, क्या फ़ौज के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि इमरान खान फ़ौज की बराह रास्त फायरिंग के अपने बयान से मुकर के मैंने इससे बड़ी बात की है कि बन्नू वाक़े पर जुडिशल कमीशन कायम करके हक़ाइक़ का तयन किया जाए। मुझे जेल में एक सज़ा कैद की है और दूसरा जेल में PTV देखने की सज़ा होती है। और इमरान खान साहब ने 9 मई पर उन्होंने कहा कि मुझे गिरफ़्तार किया गया तो GIU के सामने पुरअमन एहतजाज का कहा था, लेकिन मैंने कभी भी किसी की तोड़ फोड़ और पुरशद्दत मुजाहरों की इजाज़त नहीं दी है। और 9 मई के वाक़या CCTV फुटेज ISI ने चुराई हैं, ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। जैसे भी इमरान खान साहब ने बात करी, बैरिस्टर गौहर और रऊफ़ हसन की गिरफ़्तारी की मज़म्मत आपको पता है, बैरिस्टर रऊफ़ हसन की और अहमद जंजुआ के हवाले से उन्होंने कोई GID बनाने का बयान आ गया, बैरिस्टर गौहर को बाद में छोड़ दिया। और इमरान खान ने दावा किया कि तार का दावा है कि जेल में VIP कमरे में हुआ, अगर तार सच बोल रहा है तो मुझसे मिले, मीडिया 2 मिनट के लिए आकर मेरे कमरे का दौरा करे, डेथ साल और दहशत के मुकदमा गिरफ्तार मुलजमों के सेल की दीवारें मेरे कमरे के साथ हैं।
یہ دیکھیں اور کیا بات ہے. اور دو خبریں جو ہے نا سامنے آ گئی ہیں. چیف اسلام آباد ہائی کورٹ کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کرنے جا رہی ہے اور تمام درخواستیں جو ہیں وہ چیف عامر فاروق صاحب کے پاس آ گئی ہیں. عمر ایوب کی جو پاکستان تحریک انصاف کی ویب سائٹ انصاف.پی کے بلاک کرنے کے خلاف اور بشرا بی بی کے کیسوں کی تفصیلات کی فراہمی اور مزید گرفتاری روکنے کے حوالے سے درخواستوں کی کل اعتراضات کے طور پر چیف جسٹس عامر فاروق صاحب سماعت کریں گے. اڈیالہ جیل میں جو وکلا سے ملاقاتوں اور رکاوٹوں کے کیس کے خلاف سماعت کا بہت بڑا حکم نامہ جاری ہو گیا ہے اور جسٹس سردار اسحاق خان نے حکم نامہ جاری کر دیا. لکھا کہ عمران خان کی وکلا سے مشاورت کے حق میں رکاوٹوں کو برداشت نہیں کیا جائے گا. دوبارہ ایسا واقعہ رپورٹ ہوا تو عدالت فوری توہین عدالتی کارروائی شروع کرے گی. دوبارہ ایسے واقعے کی صورت میں آج ہی کے آرڈر کو توہین عدالت کا باقاعدہ نوٹس قرار دیا جائے گا. بہت بڑا آرڈر کیا انہوں نے. یہ سپرنٹ جیل نے عمران خان کی جیل میں ملاقاتوں کے فہرست جمع کرا دی. عدالت کو بتایا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی وکلا سے ملاقاتوں میں رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں, میلوں پیدل چلایا جاتا ہے, شیشے کی رکاوٹ اور گفتگو سننے کے لیے پولیس اہلکار کھڑے کرنے سے متعلق بتایا اور رکاوٹوں کا حیرت کا اظہار کیا. ایس او سی اور عدالت جیل حکام کے ایس او پی عمل درآمد کے موقف سے اتفاق کرتی ہے. وکلا اور دیگر ملاقات کرنے والے کی ملاقاتوں کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. 13 سپتمبر تک جو آگے چھٹی ہیں وہ ساری آگے. اگلی بات جو میں آپ کے سامنے رکھ کے پھر میں طرف آ جاؤں گا, 190 ملین پاؤنڈ کیس میں پرویز خٹک نے عدالت میں دیے گئے بیان میں ترمیم کی درخواست دے دی ہے. ڈر گیا نا, وہ جو بیان آیا انہیں خود نہیں تھا پتا کہ کیا بیان دینا, جو کہ ہے نہیں نا, جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے نا. پرویز خٹک اور زبیدہ جلال سب کے جواب دے لیں, وہ ان کے گلے پڑنے والے ہیں. اور پرویز خٹک نے کہا کہ عمران خان کے اصرار پر بغیر پڑے اضافی جھنڈے کی منظوری دے دی. اور اس پر انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان نے کہا تھا, یہ آج یاد آیا, اب تو جو مرضی آپ کہہ دیں, اب کیا ہے, اب بات ہی ختم ہو گئی, اب تو جرا ہونی ہے آپ کے اوپر, جو مرضی کہہ دیں. بند لفافے کے ایجنڈے پر منظوری کے لیے اصرار کیا اور اس ترمیمی بیان کو انہوں نے کہا کہ ریکارڈ کا حصہ بنانے کی درخواست دائر کر دی ہے. اور ایک اور ڈپٹی ڈائریکٹر جو نیب کا بیان ریکارڈ کیا گیا. مجموعی طور پر 34 گواہان کے بیان ریکارڈ ہو چکے ہیں. عمران خان اور بشرا بی بی کے وکلا عدالت میں پیش ہوئے. ریفرنس پر سماعت جو ہے پر عدالت کے جج محمد علی وڑائچ نے کی. ڈی جی آئی ایس پی آر کی چند چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دوں. انہوں نے کہا کہ انتہائی سنجیدہ ایشو ہے, کو سیاست کی بین چڑھایا جا رہا ہے. عزم استحکام کو کوئی آپریشن نہیں بلکہ دہشت کے خلاف ایک مربوط مہم کہا جا سکتا ہے. کچھ عرصے سے پاکستانی فوج کے خلاف پروپیگنڈا کیا میں نمایاں اضافہ ہوا ہے. کچھ عرصے سے مسلح افواج کے خلاف کسی نہ کسی شکل میں منظم پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. اور انہوں نے کہا اس سال سیکورٹی فورس نے اب تک 22,409 انٹیلیجنس بیٹ آپریشن کیے. من گھڑت خبروں میں نمایاں اضافہ ہوا. ادارے روزانہ کی بنیاد پر 112 آپریشن انجام دے رہے ہیں. ایک سیاسی مافیا, غیر قانونی مافیا کھڑا ہو گیا ہے. ہم نے یہ کام نہیں ہونے دینا. اس کی پہلی چال یہ ہے کہ جھوٹ بول کر عزم استحکام کو متنازع بنایا جائے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایپیکس کمیٹی نے 2021 میں کہ نظر ثانیہ نیشنل ایکشن پلان میں پیش رفت کا جائزہ لیا ہوا ہے اور دہشت گردی کے خلاف مہم کو عزم استحکام سے جو ہے نا منسوب کیا جا رہا ہے. اور بنو کے واقعے کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ 15 جولائی صبح کے وقت دہشت گردیوں نے بنو میں حملہ کیا. ہماری فوج نے بھرپور جواب دیا. دھماکہ خیز وہاں سے بڑی گاڑی کینٹ کی دیوار سے ٹکرائی اور فوج نے انہیں انگیج کیا. گاڑی دیوار سے ٹکرانے سے 8 جوان شہید ہوئے. جب وہ پھیلے تو ہمارے جوانوں نے ہمت دکھائی اور تمام دہشت گردوں یہ بڑا کام کیا جو واصل جہنم کیا ہے. اور منفی عناصر شامل ہوئے اور 1500 سے 2000 کے قریب اس سڑک سے گزرے. جہاں دھماکہ ہوا, ریاست اور فوج کے بارے میں نعرہ بازی اور پتھراؤ ہوا. اب یہ وہ ساری بات آ رہی. اس پہ وقار ملک نے جو ایک بیان ریکارڈ کر کے وہ جو 9 مئی کے حوالے سے یہ بات آتی ہے کہ 9 مئی کیوں نہیں روکا, اور جب وہ بنو کے حوالے سے بات آتی ہے تو متضاد چیزیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں. ایک بات تو بڑی واضح ہے نا کہ 9 مئی میں پولیس نے نہیں روکا. پولیس کو روکنا چاہیے تھا, وہ نہیں روک سکی. تو یہ سوال ہے جس کا جواب اب تو میرا خیال ہے بڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے. اور اس پہ بھرپور پریس کانفرنس کی ہے پاکستان تحریک انصاف کے بیرسٹر گوہر نے, عمر ایوب نے اور اسد ایوب نے, اور سامنے آ کر بڑے کھل کے جواب دیے ہیں. اور وہ جواب میں سے چند میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اور جو پریس کانفرنس کے مطابق جو ہے عمر ایوب کہتے ہیں کہ یہ نون لیگ یا پی ٹی آئی کے ترجمان کے طور پر عوام اسے پسند نہیں کرتے, یہ کہتے ہیں. اور جو ایلیگل اسپیکٹرم کے حوالے سے بات کی انہوں نے, محسن نقوی کے بطور کارنامے سارے سامنے. آپ کو پتہ ٹینڈر کوئی نہیں ہوا, لوٹ مار چل رہی ہے,
گندم کے حوالے سے آپ نے چیزیں ساری دیکھ لی ہیں, آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے. اور شہباز شریف جو ہے تمہارے باپ کا ملک نہیں ہے, یہ ساری باتیں جو ہیں کچھ ایسی باتیں ہیں. پنجاب کے ایم پی ایز کا یہ گوہر ایوب نے بڑی واضح کہہ دیا, بیان الفی دفتر میں موجود تھے, وہ اٹھا کر لے گئے. ہمارے انٹرا پارٹی الیکشن کا تمام ریکارڈ بھی لے لیا قبضے میں, اور بڑی وضاحت کے ساتھ اسد کیسر نے بھی کیا. کچھ چیزیں بیک گراؤنڈ پہ جتنا ہے میری سوشل میڈیا ٹیم اپنی مرضی سے لگائے گی, وہ آپ دیکھ لیجیے. کہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے بات کی کہ آپ انلیگل اسپیکٹرم کی بات کرتے ہیں, بڑا اچھا لفظ ہے, انگلش کی ڈکشنری میں اضافہ ہو رہا ہے کہ انلیگل اسپیکٹرم. آئیں پھر انلیگل اسپیکٹرم پہ بات کرتے ہیں. تو سب سے پہلے تو اپنے محسن نقوی جو آپ کا نگران وزیر اعلیٰ تھا, اس کے دور میں 450 ارب روپے کی جو گندم یہاں پہ خریدی گئی, اور پھر پنجاب کے کاشتکاروں کی ریڑھ کی ہڈی توڑی گئی, ان سے ان کا خون پسینے کی کمائی جو ہے ان کا نوالا چھینا گیا ان کے منہ سے, اور گندم کسانوں سے نہیں خریدی گئی, باہر سے امپورٹ کی, اور اس کے بعد ابھی ایکسپورٹس کی تیاریاں ہو رہی ہیں. تو 450 ارب روپے کا وہ تو پہلے کمیشن بٹھائے نا, اس پہ انویسٹیگیٹ کریں. کاکڑ جو سابقہ وزیر اعظم تھا, نگران وزیر اعظم, اس کی اور حنیف عباسی کی سوشل میڈیا پہ کھٹ پٹ ہوئی. کاکڑ نے کہا کہ, بلکہ حنیف عباسی نے اس کو یاد دلایا کہ آپ لوگوں نے گندم کی امپورٹ کی 450 ارب کی. تو کاکڑ نے اسے یاد دلایا, پھر میں اپنا جس وقت بات کروں گا فارم 45 کی, پھر آپ لوگ بھاگیں گے, پھر دوسرے لوگ اس میں پڑے اور اس کا رفع دفع کیا. اس کا بھی آپ کھولیں. پھر ایم پی ایس اور پنجاب سے ہمارے ایم پی ایس کے ایفیڈیوٹ جمع ہونے تھے. ہمارے آفس میں پنجاب کے ایفیڈیوٹس موجود تھے. ہمارا سارا ریکارڈ قبضے میں لیا گیا, انکلوڈنگ ہمارے ڈاکومنٹس. ہمارے انٹرا پارٹیز الیکشن کے ڈاکومنٹس بھی لیے گئے, ٹی وی اسکرین بھی اٹھائے گئے, کمپیوٹر بھی لیے گئے, اور آپ کی اطلاعات کے مطابق ہمارے تقریباً 10 ورکرز, ہمیں نہیں پتا وہ کہاں اس وقت موجود ہیں. ان سب کے فون بند آ رہے ہیں. آپ بھی ہمیں نہیں پتا کہ کس ایف آئی آر میں کس کو کون مطلوب ہے. جس وقت روب حسن صاحب کو اریسٹ کیا گیا, روب حسن صاحب کو نیچے لے جایا گیا, تو روب حسن صاحب 70 سال سے زیادہ عمر کے ہیں, وہ کینسر کے پیشنٹ ہے, اس پہ پہلے اٹیک ہو چکا ہے. میرا کنسرن تھا روب صاحب کی سیفٹی, اس لیے میں روب صاحب کے ساتھ اسی کی گاڑی میں گیا ہوں. میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوں. پولیس اسٹیشن لے جایا گیا, پولیس اسلام آباد, پولیس لائن اسلام آباد میں یہ بتایا کہ آپ کے خلاف کوئی پرچہ نہیں ہے, کوئی کیس میں مطلوب نہیں, آپ یہاں نہیں رہ سکتے, البتہ رؤوف صاحب ادھر ہوں گے. میں نے رؤوف صاحب سے پھر اجازت لی, کیونکہ میں مزید وہاں نہیں رک سکتا تھا, روکنے کی اجازت نہیں تھی. ریزن یہی ہے کہ یہ پہلا مرتبہ نہیں تھا. ہمارے باقی ساتھیوں کو, ان کو بھی ایسا ہی اٹھایا گیا, کسی کو رات کے وقت, کسی کو چلتے ہوئے اپنے جاتے ہوئے وقت گرفتار کیا گیا. آج بھی نہیں پتا وہ کہاں موجود ہے. اصلاح قانونیت کے ہم خلاف ہے. اصلاح قانونیت سے کل حاصل نہیں ہونا. لوگوں کو توڑنا بڑا آسان ہے, جوڑنا اور آگے لے کے جانا بڑا مشکل کام ہے. پاکستان تحریک انصاف ٹیررزم کی ہر صورت اور ہر فارم میں شدید مذمت کرتی ہے. پاکستان تحریک انصاف کا نام ہے, رول آف لا اور دہشت گردی کے خلاف ہے. ہم سب سے پہلے انڈین آرمی چیف کی اس بیان کی مذمت کرتے ہیں, اور انشاءاللہ وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے کہ پاکستان کی آرمی کمزور ہو. لیکن ساتھ یہی کہتے ہیں کہ دہشت گردی میں ہم گزرو. شہباز شریف, یہ تمہاری باپ کا ملک نہیں ہے, اور یقین جانو جتنا کرو گے اس سے دگنا ہم آپ کے ساتھ مقابلہ کریں گے. جنگ تو تم شروع کرو گے, خاتمہ تمہارا نہیں ہوگا, پھر ختم ہم کریں گے. ہم چاہتے ہیں ملک میں انارکی نہ پھیلے, ہم چاہتے ہیں ملک میں اسٹیبلٹی آئے, ہم چاہتے ہیں, ہمارے قانونی حق ہے. آپ نے ہمارے لیڈران کو جو جیل میں رکھا ہے, خواتین کو جو جیل میں رکھا ہے, کس جو اس کے خلاف کیس ہے اس پہ کوئی گنجائش ہے, کوئی بنیاد ہے؟ ساری جھوٹی بنگڑت کیسز لگائے ہیں. تو ایک تو یہ بات میں کرتا, دوسری بات میں یہ کہہ رہا ہوں, میں پوری قوم سے ملتمس ہوں, پوری قوم سے. جمعے کو ہم نکل رہے ہیں, میڈیا والوں آپ سے بھی ریکویسٹ ہے
کیونکہ آپ کے اوپر بھی جو ہے نا جو تالا بندی آپ کے اس کے اوپر ہوئے زبان بندی ہوئی ہے، اور جس طرح آپ کے ساتھ بھی سلوک ہوئے، تو میں آپ کو بھی آفر کر رہا ہوں، دعوت دے رہا ہوں کہ جمعے کو آپ نکلیں گے. میں وہ کلاس سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جمعے کو نکلو، ملک کی آزادی کے لیے، آئین کی بحالی کے لیے. ملک عملاً آئین معطل ہو چکا ہے. جو قیدی ہیں، جو ہمارے لیڈرز ہیں، اس کی رہائی کے لیے، اور جو مہنگائی ہے اس کے خلاف، اور امن و امان کی جو بدترین صورت ہے اس کے لیے. میں مزدوروں سے، میں طلباء سے، میں تمام سیاسی پارٹیوں سے، دیکھو اگر آپ نے یہ سوچنا ہے کہ اس وقت تحریک انصاف مشکل میں ہے، چلو گزر جائے گی، ہوتی رہتی ہیں، حالات آتے رہتے ہیں، گزر جائے گی. لیکن اگر یہ ٹرینڈ سیٹ ہوا تو کسی پارٹی کی خیر نہیں ہے. میں تمام ان پولیٹیکل پارٹیز کو جو کہ قانون پہ یقین رکھتی ہے، آئین پہ یقین رکھتی ہے، ہمارے جو جمعے کے دن کی جو ہماری اسٹرائک ہے، جو ہم نے ایک الائنس کی طرف سے کیا ہے، ہمارا ساتھ دیں گے. آپ جتنا سمجھتے ہو کہ آپ کی دباؤ اور بدماشی سے ہم ڈریں گے، انشاءاللہ آپ کو جواب دیں گے. جی اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.